ارطغرل غازی سیزن 4 کے قسط نمبر 29 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں سانجار اپنے آدمیوں کو لے کر چائیدار قبیلے کے مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے حملہ کرو۔ اس طرح اسلحان کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں۔ سانجار اسلحان کو کہتا ہے سب ختم ہو گیا، اب سے اس قبیلے کے سردار بہادر صاحب ہے۔ اسلحان کہتی ہے ارطغرل صاحب کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، جلد یا دیر سے تم اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے۔ پھر اسلحان اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ اس طرح اسلحان گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف منجنیکو والی جگہ پر لڑائی جاری تھی۔ اس طرح سامسا کے سارے ساتھی مارے جاتے ہیں اور سامسا بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ پھر سامسا اور تیتن کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سامسا شہید ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل کا قافلہ بھی روانہ تھا۔ ایک جگہ وہ دعا دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ ترغوت کہتا ہے یہ تو منجنیکو والی جگہ سے دعا اٹھ رہا ہے سردار۔ ارطغرل کہتا ہے فوراً اس طرف چلو۔ پھر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف بہادر چائیدار قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور اس کے آدمی بہادر صاحب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ اسلحان کے ساتھ ہی جرگے کے آدمیوں کو نیچے بٹھا کر باندھ دیا گیا تھا۔ پھر بہادر سب کو خاموش کرا کر کہتا ہے آخر کار میں اپنے آباء و اجداد کی قبیلے کا سردار بن گیا ہوں۔ میں نے اپنا حق چھین
छीन लिया है और अपने कबीले को मुत्तहिद कर दिया है। वक्त आने पर अर्तुगरुल भी मेरी अताअत करेगा। फिर बहादुर सरदार वाली सीट पर बैठ जाता है और उसके साथी आदमी उसका हाथ चूमकर बैत करने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल का काफिला मंजनीको वाली जगह पर पहुंच जाता है। अर्तुगरुल वहाँ की सूरत हाल देख कर हैरान परेशान हो जाता है। फिर अर्तुगरुल दुखी होकर कहता है, गद्दारी दुश्मन से भी ज्यादा बुरी है, लेकिन इन जमीनों पर गद्दारी की कोई जगह नहीं बचेगी। फिर वो जोर से कहता है, शहीदों की लाशें आग से दूर करो। फिर वो सब लाशों को उठाने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल एक सिपाही को कहता है, बहादुर को तलाश करो। इतने में अर्तुगरुल की नजर सामसा पर पड़ जाती है। सामसा शहीद हो चुका था। अर्तुगरुल बहुत दुखी होकर रोने लगता है। बामसी और तुर्गुत भी रो रहे थे। फिर अर्तुगरुल कहता है, जब तक हम तुम्हारा इंतकाम नहीं ले लेते तब तक हमें और तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा सामसा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम तुम्हारा इंतकाम लेंगे। फिर अर्तुगरुल सिपाहियों को कहता है, शहीदों को कबीले ले जाने की तैयारी करो और बहादुर को तलाश करो। इतने में एक सिपाही वापस आकर कहता है, बहादुर यहाँ कहीं नहीं है सरदार, और न ही उसकी लाश मिली है। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और फिर बामसी को कहता है, फौरन सारे शहीदों की लाशों को चेक करो। हमें पता है कि यहाँ किस किस की जिम्मेदारी लगी हुई थी। पता लगाओ कि सिर्फ बहादुर गायब है या कोई और भी गायब है। दूसरी तरफ काराजेसर में दो सिपाही अरसिस को लेकर जा रहे थे। इतने में वो होश में आ जाता है। इस तरह वो दोनों सिपाहियों को मार देता है और उनकी लाशें एक तरफ छिपा देता है और फिर बाहर निकलने का तरीका सोचने लगता है। दूसरी तरफ कई कबीले की सिपाहियों की लाशों को घोड़ा गाड़ी पर लाद दिया गया था। इतने में बामसी आकर कहता है, सरदार, जितने सिपाहियों की जिम्मेदारी यहाँ लगी थी वो सब शहीद हो चुके हैं, सिर्फ बहादुर गायब है। क्या काफिरों ने उसे अगवा तो नहीं कर लिया? अर्तुगरुल कहता है, उन्होंने मेरे सारे सिपाहियों को मार दिया और वो बहादुर को भी आसानी से मार सकते थे। मेरे ख्याल में बहादुर ना ही अगवा हुआ है और ना ही मरा है, बल्कि वो भाग गया है। अब हम पता लगाएंगे कि वो बुज़दिलों की तरह भागा है या गद्दारी करके भागा है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, फौरन चावेदार कबीले जाओ। अगर बहादुर वहाँ है तो उसे फौरन मेरे पास भेजो, लेकिन मोहतात रहना। हो सकता है कि ये सब आरिस और बहादुर ने मिलकर किया हो। फिर तुर्गुत वहाँ से रवाना हो जाता है। अर्तुगरुल एक सिपाही को कहता है, फौरन जाकर जिरगे के लोगों को आगाह करो और गुंगुत, दुमरल और अब्दुर्रहमान को कहो कि वो फौरन वापस कबीले में पहुंच जाए। ये सुनकर सिपाही रवाना हो जाता है। फिर बामसी अर्तुगरुल को कहता है, हम काराजेसर किला फतह करने वाले थे सरदार, अब हम क्या करेंगे? अर्तुगरुल कहता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मंजनी के दोबारा बनाएंगे। वो देखेंगे कि ये चीज हमें डरा नहीं सकती। फिर वो अपने अपने घोड़ों की तरफ बढ़ जाते हैं। काराजेसर में कोस्तास अंदर आकर आरिस को बताता है कि तीतन दोबारा कामयाब हो गया है हुजूर, मंजनी के जल चुकी है और अर्तुगरुल के सिपाही मारे गए हैं। आरिस कहता है, तीतन मेरे लिए एक फौज की तरह है कोस्तास, उसने एक दफा फिर ये साबित कर दिया। मैंने तुर्क सरदारों की नजर में अर्तुगरुल का एतबार तबाह कर दिया है, अब मैं उसे सांस नहीं लेने दूंगा। कोस्तास कहता है, अर्तुगरुल गुस्से में पागल हो चुका होगा, वो गुस्से में जल्द हमला करने की गलती कर सकता है। आरिस कहता है, वो इतना अहमक नहीं है कोस्तास, वो पहले अपने शहीदों का गम मनाएगा फिर कुछ करेगा, लेकिन मैं इसी दौरान उसे मौत का झटका दे दूंगा। कोस्तास पूछता है, कैसे होगा ये? आरिस कहता है, बहादुर के जरिए। मैं बहादुर को कहूंगा कि वो अर्तुगरुल को जाल की तरफ लाए। तुम एक बहादुर सिपाही को मेरे पास लाओ, वो मेरी तरफ से खत लेकर चावेदार कबीले में बहादुर के पास जाएगा। ये सुनकर कोस्तास बाहर निकल जाता है, जबकि आरिस बहुत खुश था। चावेदार कबीले में बहादुर सरदार बनने की रिवायत मुकम्मल कर रहा था। सब आदमी उसे सरदार बनने की मुबारकबाद दे रहे थे। फिर संजार कहता है, असलहान खातून को अंदर लाए। दो सिपाही असलहान
اسلحان کو پکڑ کر اندر لے آتے ہیں۔ سنجار اسے کہتا ہے بہادر صاحب کی اطاعت قبول کر لو۔ اسلحان کہتی ہے میں یہ کرنے کے بجائے 1000 دفعہ مرنا پسند کروں گی۔ پھر اسلحان جرگے کے آدمی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے تم سب غدار ہو، تم نے میرے سپاہیوں کو شہید کر دیا اور ٹھیک جنگ کے وقت اپنے حاکم اعلیٰ کو دھوکہ دے دیا۔ پھر بہادر کہتا ہے میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں اسلحان، اسے ضائع مت کرنا ورنہ تمہارا شوہر ترگت بھی تمہاری ضد کی وجہ سے مارا جائے گا۔ میری اطاعت کر لو تاکہ تم دونوں زندہ رہ سکو۔ اسلحان کہتی ہے تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو اس خونی خیمے میں کوئی موقع نہیں ملے گا، ارطغرل صاحب تم سے اس کا حساب ضرور لیں گے۔ بہادر کہتا ہے خاموش ہو جاؤ بدتمیز، تم ابھی بھی ارطغرل کے پیچھے چھپ رہی ہو جو تمہارے باپ اور بھائی اور آل کے موت کی وجہ بنا تھا۔ اسلحان کہتی ہے جہنم میں جاؤ تم۔ اتنے میں بہادر کا خاص سپاہی اندر آ کر کہتا ہے سردار محاصرے سے پہلے ہی ارطغرل صاحب کے آدمیوں پر حملہ ہوا ہے، تمام منجنیقیں جل گئی ہے اور اس کے سارے سپاہی مارے گئے ہیں۔ یہ سن کر بہادر اور اس کے ساتھی آدمی مسکرانے لگتے ہیں۔ بہادر کہتا ہے بیوقوف ارطغرل، اس نے جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی ہار دی، ان کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں اور وہ قلعے کو فتح کرنے چلے۔ ارطغرل اپنی منجنیقوں کی حفاظت نہیں کر سکا اور وہ حاکم اعلیٰ بنا بیٹھا ہے۔ یہ سن کر بہادر کے آدمی ہنسنے لگتے ہیں۔ اسلحان کہتی ہے اس شر میں بھی کوئی خیر ہوگی بہادر، ابھی تمہیں ارطغرل صاحب کے غصے کا سامنا کرنا ہے، تم اپنے انجام کو جلد ہی پہنچ جاؤ گے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں غم کا سما تھا، شہیدوں کی لاشیں قبیلے میں پہنچا دی گئی تھی۔ ارطغرل حلیمہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے، قبیلے کی عورتیں شہیدوں کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے پیاروں کی موت آپ کے دلوں کو چیر رہی ہے، لیکن ان شہیدوں کے خون کے ہر قطرے سے ہم مزید پلے پلیں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، دشمن جال بچھا کر ہمیں روکنا چاہتے ہیں لیکن ہم ایک دریا کی طرح آگے بڑھیں گے اور سب کو بہا کر لے جائیں گے۔ پھر ارطغرل حکیم ارتک کو لے کر دوسرے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف چائیدار قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ ترگت اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ ترگت وہاں نئے سپاہیوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اتنے میں اندر سے سنجار نکل کر ترگت کے سامنے آ جاتا ہے اور ترگت کو آواز دیتا ہے۔ ترگت اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے اور سنجار سے پوچھتا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سنجار کہتا ہے میں اور میرے بابا اپنے قبیلے کو واپس لینے آئے ہیں جو تم نے زبردستی چھین لیا تھا۔ اب نہ ہی تمہارے حاکم اعلیٰ اور نہ ہی اسلحان خاتون کے پاس یہاں کوئی طاقت ہے۔ ترگت پوچھتا ہے اسلحان خاتون کہاں ہے؟ سنجار کہتا ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ پھر سنجار اپنی سپاہیوں کو کہتا ہے پکڑ لو اسے، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اندر بہادر اپنے سپاہی کو کہتا ہے اسلحان کو باہر لے جاؤ۔ باہر ترگت سپاہیوں کو مار رہا تھا۔ اتنے میں 2 سپاہی اسلحان کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں۔ ترگت رک جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کئی قبیلے میں حکیم ارتک پوچھتا ہے آرس کیسے منجنیقوں کے قریب پہنچ سکتا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے میں ایک دفعہ قلعے کے قریب والے اپنے سپاہیوں سے پوچھ لوں، پھر پتہ چل جائے گا کہ آرس کے سپاہی یہاں کیسے پہنچے۔ حکیم ارتک کہتا ہے یہ بہادر کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر یہ بہادر کا کام ہوا تو اس دفعہ وہ میرے غصے سے بچ نہیں پائے گا۔ میں نے ترگت کو وہاں بھیجا ہے، وہ یقیناً اسے میرے پاس لے آئے گا۔ اب آپ کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کریں، ہمیں نئی منجنیقیں بنانی ہوگی۔ حکیم ارتک پوچھتا ہے کیسے سردار، کون بنائے گا؟ ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ یہ سن کر حکیم ارتک باہر نکل جاتا ہے۔ چائیدار قبیلے میں سنجار کہتا ہے ہتھیار پھینک دو ترگت، اور اپنے سپاہیوں کو بھی کہو کہ اپنے ہتھیار پھینک دے ورنہ اسلحان خاتون بھی تمہارے ساتھ ماری جائے گی۔ میرے بابا تمہیں مارنا نہیں چاہتے، وہ تمہارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور دشمنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مزید خون نہیں بہانا چاہتے۔ ہتھیار پھینک دو اور دونوں قبیلوں میں خون بہنے سے روک دو۔ پھر ترگت اپنا کلاڑا پھینک دیتا ہے۔ اس طرح ترگت اور اس کے ساتھیوں کی گردنوں پر تلواریں رکھ دی جاتی ہے۔ سنجار کہتا ہے اب تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ ترگت کہتا ہے ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہم ان کو تباہ کر دیتے ہیں جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر سنجار کہتا ہے ان دونوں کو قید خانے والے خیمے میں لے جاؤ۔ یہ سن کر سپاہی ان دونوں کو پکڑ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اسی دوران اسلحان ترگت کو تیزی سے بتاتی ہے کہ سنجار کیسے قبیلے میں گھسا۔ ترگت کہتا ہے ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے خوبصورت واقعات، سیرت خالد بن ولید کی قسط نمبر 80 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ہم اس جگہ تک پہنچے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اس طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ توما، اس کا نائب سالار ہربیز، پادری اور مشیر وغیرہ الگ کڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین علامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں الاسرم بھی کہتے تھے کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ مشہور مورخ ابن قتیبہ اور واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانت والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے، ان کا زہد و تقوی ضرب المثل تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے اور مجاہدین ان کے اشاروں پر جانے قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا احترام تھا کہ میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار نہیں تھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سالار اعلیٰ تھے اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتر کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنا چاہا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھے۔ وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ابو عبیدہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے واقع نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوجھ بوجھ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھی۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ پرامن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن الجراح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے دکھاؤ کہ میں شہر میں کس طرح داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنے پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت تک مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلیمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بدعہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔ دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کو بھی غصہ آ گیا، وہ تلوار سونت کے توما اور اس کے ساتھیوں پر جپٹے، وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو دو سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ محافظوں نے توما وغیرہ پر حلہ بولا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلہ ہونے دو، یہ ابھی میری پناہ میں ہے اور تمہیں جب تک کوئی حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمنگ پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کی کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کا حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سالاروں کو بلایا، اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید سالاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जो फैसला कर चुके हैं हमें इसी पर अमल करना चाहिए, वरना ये खबर दूर दूर तक फैल जाएगी कि मुसलमान धोखेबाज है, सुलह और आम माफ़ी का वादा करते हैं, फिर लूट मार और कत्लेआम करते हैं। इब्न वलीद सलार शुरहबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हमने पहले देखा है कि बाद शहर हमें मज़ाहमत के बगैर मिल गए हैं। इसकी वजह ये थी कि उनके शहरों में हमारी वहाँ आमद से आगे आगे ये खबर मशहूर हो गई थी कि मुसलमानों की शर्तें सख्त नहीं होती और अपनी शर्तों पर कायम रहते हैं और रहम दिली से हर किसी के साथ पेश आते हैं। इब्न वलीद, हमें इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए, वरना फिर हमें कोई शहर आसानी से नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुम सब ने मुझे मजबूर कर दिया है। रूमी सलार, तुमा और हरबेज जरा दूर खड़े अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी तरफ देखा तो गुस्सा पर तेज हो गया। मैं तुम सब का फैसला कबूल करता हूँ, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, लेकिन इन दोनों रूमी सलारों को नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता। तुझ पर अल्लाह की रहमत हो वलीद के बेटे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, इन्हीं दोनों के साथ तो मेरा मायदा हुआ है और इन्हीं को मैंने हिफाजत की ज़मानत दी है। मेरे फैसले को तूने कबूल कर ही लिया है तो इन दोनों को भी जाने दे। तेरे ओहदे ने उन्हें मेरे हाथ से बचा लिया है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गज़बनाक आवाज़ में कहा, लेकिन ये दोनों अल्लाह की लानत से नहीं बच सकेंगे। एक और मौर्रिख बलाजरी ने लिखा है कि तुमा और हरबेस के पास एक आदमी खड़ा था जो अरबी ज़ुबान समझता और बोलता था। वो मुसलमान सलारों की बातें सुनकर तुमा और हरबीस को रूमी ज़ुबान में सुनाता जा रहा था। आखिर उन्हें आम माफ़ी के फ़ैसले से आगाह किया गया। आप सब ने हम सर एहसान किया है। तुमा ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमें इजाज़त दी जाए कि अपनी मंजिल तक हम अपनी पसंद के रास्ते से जा सके। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा कि वो जवाब दे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुँह फेर लिया। तुम्हें इजाज़त है। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तुमा को जवाब दिया, जिस रास्ते पर चाहो जा सकते हो, लेकिन ये भी सुन लो, तुम जहाँ रुकोगे या जहाँ क़याम करोगे, अगर हमने उस जगह पर कब्ज़ा कर लिया तो हमसे अपनी हिफाजत की तवक्का मत करना। तुम्हारे साथ जो मुआहदा किया जा रहा है ये सिर्फ इस मकाम तक है जहाँ तुम जा रहे हो, ये दोस्ती का मुआहदा नहीं। अगर मुआहदा आर्जी है तो मेरे एक दरख्वास्त और है। तुमा ने कहा, हमें 3 दिनों की मोहलत दी जाए कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। 3 दिनों के बाद हम मुआहदे को ख़त्म समझेंगे, फिर हम तुम्हारे साथ जो सलूक करना चाहेंगे करेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गरज कर बोले, आप हमें कत्ल कर सकते हो। तुमा ने कहा, हमें पकड़कर अपना गुलाम बना सकते हो, ये भी मंजूर है। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, 3 दिनों में ही कहीं गायब हो जाना, वहाँ तक चले जाने की कोशिश करना जहाँ तक मैं ना पहुँच सकूँ। अब एक शर्त मेरी भी सुन लो, तुम अपने साथ चंद दिनों के खाने पीने का सामान ले जा सकोगे, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं ले जा सकोगे। कोई आदमी हथियार नहीं लेकर जाएगा। नहीं अबू सुलेमान, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा, तेरी ये शराइत इस मुआहदे के ख़िलाफ़ है जो मैंने उनके साथ किया है। ये अपना माल और असबाब और जो कुछ ये ले जा सकते हैं ले जाएंगे। मैं इन्हें ये हक दे चुका हूँ। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गुज़िश्ता रात अपने आप को ज़िंदगी के सबसे बड़े ख़तरे में डाला था कि दीवार पर कमन फेंक कर ऊपर चले गए थे। अब अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक और बड़े ही सख्त इम्तिहान में डाल दिया था। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रूमियों पर अपनी कोई ना कोई शर्त आयद करना चाहते थे, मगर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी हर शर्त को ये कहकर रद्द कर देते थे कि तुमा के साथ वो कुछ और मुआहदा कर चुके हैं। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बार बार अपने गुस्से को दबाना पड़ता था। ये काम बहुत मुश्किल था। ले जाए, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, जो कुछ उठा सकते हैं ले जाए, लेकिन इनमें कोई भी कोई हथियार अपने साथ नहीं ले जाएगा। हम पर ये जुल्म ना करे। तुमा ने कहा, हम लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई और दुश्मन हम पर हमला कर सकता है। हमें निहत्ता देख कर डाकू हमें ही लूट लेंगे। अगर आप हमें निहत्ता यहाँ से निकालने चाहते हैं तो हमें यही रहने दे और हमारे साथ जैसा सलूक चाहे करे। एक तरफ आपकी नेकियां इतनी है कि उनका शुमार नहीं, मगर आपका ये हुक्म हमारे कत्ल के बराबर है कि हम निहत्ते जाए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ देर तुमा के मुंह की तरफ देखते रहे। उनका चेहरा बता रहा था कि वो अपने ऊपर जबर कर रहे हैं। ए रूमी सालार, खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, तू खुशकिस्मत है कि सुलह के लिए तू मेरे पास नहीं आ गया था,
میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچی یا ایک کمان، اور ایک ترکش یا ایک برچی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کی جان و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے، اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنوں اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیے کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا، اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واگدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ ضرب فت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹی تھی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان کے 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازے کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے باہر جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واگدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرکز نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی
تو اس نے کہا کہ اگر تم نے اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے کہ آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہے تو اپنا ایک دستہ بیچ کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہے۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرکز عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن تھی اور بہت مشکل بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرکز، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرکز نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کی جان و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے۔ اس میں ان کی عبادت گاہ اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنوں اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیے کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھیوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ ضرب فت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹی تھی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان کے 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازے کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے باہر جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔
آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرکز نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے کہ آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہے تو اپنا ایک دستہ بیچ کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہے۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرکز عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن تھی اور بہت مشکل بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی، اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرکز، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرکز نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ ضرب فت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹی تھی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہیریکل کی تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان کے 100 جانبازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازے کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے باہر جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر حلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔
مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا، یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرکز نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق سے جا رہی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے کہ آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے، وہ میری بیوی ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہے تو اپنا ایک دستہ بیچ کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرکز عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن تھی اور بہت مشکل بھی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی، اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرکز، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرکز نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔